वेलकम बैक। भारत डायलॉग या तबाही में से एक रास्ता चुन ले। भारत को दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के आला-ए-कार के तौर पर इस्तेमाल करना छोड़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी बरामद नहीं कर रहा बल्कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism. India claims to fight terrorism. But let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Pakistan has proven India's involvement in terror, just on our soil. But India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. India must abandon terrorism as a tool of its foreign policy. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. What madness is this? Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute, and prepared. In order to free this region from terror, India and Pakistan must work together. हमारी जानिब बढ़े तो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि माएं बच्चों से कहेंगी पाकिस्तान से पंगा ना लेना। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारर कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहते हैं, गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गई। पहलगाम की तहकीकात की पेशकश की तो भारत की टांगें कांपना शुरू हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। दुश्मन मक्कार, बदनीयत और बेवकूफ है। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है, बेवकूफ भी है। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर इंटीरियर है। कहा गया कि इनडिस्क्रिमिनेट फायर है, बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी। नेशनल मीडिया ये कह रहा है देयर इज नो एविडेंस। हमारा दामन साफ है, फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़े, इसके बाद दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत। भारत की ऑप्शंस खत्म हो रही हैं। अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। इसी मार मारेंगे कि अभिनंदन को भी भूल जाओगे, उसको तो चपेड़े पड़ी थी, सारा हुलिया बिगाड़ देंगे। पाकिस्तान ने जब एक नीति पर मबनी ये ऑफर की, इन्वेस्टिगेशन करा लो, तो टांगे कांपना शुरू हो गई। ये बंद गली में भारत जा रहा है। बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया। जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। रात को कहेंगी सो जाओ, पाकिस्तान आ जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम एक तस्बीह की मानंद मुत्तहिद हो चुकी है। पूरी कौम गैर मशरूत तौर पर अफवाज पाकिस्तान के साथ है। सलामती, बका, आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात आएगी तो हम सब एक पेज पर हैं। पाकिस्तान को आजमाया तो इस बार चाय की प्याली नहीं, पूरे ड्रम मोदी को भेजेंगे। अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर है तो वो मोदी माइंडसेट है। इस मर्तबा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबूत और शवाहिद के साथ अभी भी कोई बात नहीं की जा रही है, बस पाकिस्तान फोबिया है। अरे बेटा, पहले एक जहाज और एक पायलट गिराया था, इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे। और फिर सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं बल्कि चाय के ड्रम भरकर मोदी सरकार के लिए दिल्ली भिजवाएंगे, क्योंकि तुम्हारा आबाई पेशा भी चाय खाने का था। और अभी जंग के आसार हैं, खतरात हैं, और पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है। पूरी कौम तस्बीह के एक दाने में पिरो दी गई है। अफवाज पाकिस्तान के साथ है, गैर मशरूत तौर पर अफवाज पाकिस्तान के साथ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत के इक़दामात ने पाकिस्तानियों को मुत्तहिद कर दिया है। भारत ने सेंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। हुकूमत इस मामले को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ लेकर जाए। भारत के पास पानी रोकने का भी कोई इंतजाम नहीं। भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा।
ہماری جنگ عام جنگ نہیں ہوگی، دور تک جائے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی گھناؤنا چہرہ بے نقاب۔ پاکستان نے اشتعال انگیز بھارتی اقدامات سے سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا، علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سینتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی ارکان کو آگاہ کیا، بھارتی آبی جارحیت کا پردہ چاک کر دیا۔ پہلگام واقعہ بھارت نے خود کرایا، سلامتی کونسل میں پاکستان نے ثبوت دے دیا، اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کی تجویز۔ اجلاس کے آغاز پر اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے مشرق وسطی، ایشیا اینڈ پیسیفک خالد خیاری نے رکن ممالک کو بریفنگ دی۔ پاکستانی مندوب نے شرکا کو بتایا را کی ایک دستاویز نے مودی سرکار کی سازش بے نقاب کر دی، غیر جانبدار عالمی تحقیقات سے فرار بھارتی دہشت گرد منصوبے کا واضح ثبوت ہے، جس کا مقصد انتخابی فائدہ اٹھانا اور کشمیری مسلمانوں پر مظالم ڈھانا ہے۔ پاکستان نے سینتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی ارکان کو آگاہ کیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا بھارتی اشتعال انگیزی اور جنگی ہسٹیریا سے علاقائی امن کو خطرات لاحق ہیں۔ سلامتی کونسل ارکان نے خطے میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیا۔ متعدد ارکان نے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا اجلاس اس بیان کے ساتھ ختم ہوا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس کے مقاصد حاصل کر لیے، پانی زندگی ہے، ہتھیار نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ میں بتایا، پاکستان محاذ آرائی نہیں چاہتا لیکن اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ Pakistan does not seek confrontation. We are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan in the terrorist attack of 22nd April. Pakistan believes all these objectives were largely served and achieved by this meeting. We thank Council members for their engagement and their calls for restraint, de-escalation, and dialogue. Several members recognize the imperative of peacefully resolving all issues, including the Jammu and Kashmir dispute. There was also a clear sense that regional stability cannot be sustained through unilateralism. It requires principled diplomacy, engagement, and adherence to international law. Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. We remain open to dialogue based on mutual respect and sovereign equality. We have also called for an independent, transparent, neutral, and credible investigation into the 22nd April incident. We reminded the Council that Pakistan has been a frontline state in the fight against terrorism, sacrificing over 90,000 lives along with immense economic setback. واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ دی، پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ کہا 24 کروڑ افراد پر مشتمل زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ پاکستانی سفیر نے کہا بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا، بھارت کا جنگی جنون علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے، بھارت اپنی جبر انگیز پالیسیوں، انتخابی مصلحتوں اور انتظامی نااہلیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے۔ رضوان سعید شیخ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا مقبوضہ علاقہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے، جہاں انٹرنیٹ بند، میڈیا اور نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں، جس سے جبر کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات اور اقدامات سے خطے کے امن کو سنگین خطرات ہیں۔ غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش پاکستان کی اصولی موقف کو مضبوط کرتا ہے۔
دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ ماسٹر مائنڈ، اصل ملزمان اور بینیفیشری کون ہے۔ بھارت نے واقعے کی آڑ میں سنتاس معاہدے پر وار کیا جو ہمارے لیے لائف لائن ہے۔ ہم خطے میں دیر پا امن چاہتے ہیں لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ قطری وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، ہم خطے میں عدم کشیدگی کی پالیسی کے حامی ہیں۔ امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا، شہباز شریف بڑی محنت سے پاکستان کی معیشت درست سمت لے کر جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 بچوں کے علاج کی ذمہ داری اٹھا لی۔ دونوں بچے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج۔ بچوں کے والد شاہد احمد کا آرمی چیف سے اظہار تشکر، کہا بچوں کا علاج امید سے بڑھ کر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بچوں کو علاج کے بغیر واپس بھیج کر غیر انسانی سلوک کیا۔ اینٹی مسلم RSS اور دوسرے ہیں، میں اس کو اتنا کنڈیم کیا گیا وہ کم ہے۔ یہ ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک کیا گیا۔ میں آرمی چیف کا بہت شکر گزار ہوں، جتنی مجھے یہاں پہ انہوں نے فیسلٹیز دلائی ہیں، مور دین ایکسپیکٹیشن میں بول سکتا ہوں۔ ابھی میں AFIC میں ہوں، بیسٹ سروسز مجھے مل رہی ہیں۔ ہمارے پاس ہیں عبداللہ اور منسا۔ عبداللہ 9 سال کا ہے اور منسا 7 ایئرس کی ہے۔ پلان کر لیا ہم نے ان کی دونوں کی اسٹیج سرجری کا، تو پہلی اسٹیج انشاءاللہ نیکسٹ فیو ڈیز میں ہم ان دونوں کو آفر کریں گے۔ یہاں پہ آلموسٹ ہم ساری جو ہارٹ کی پیدائشی بیماریاں ہیں ان کا بچوں کا علاج مکمل طور پہ کر رہے ہیں۔ AFIC نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے، یہ پاکستان آرمی کا اور ہمارے ملک کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے۔ ریگارڈنگ دیز چلڈرن جو کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ریسیو کیے ہیں، ان کو بیماری ٹیٹرالوجی فیلو ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت کمپلیکسٹی ایسی ہے کہ ان کی پلمنری آرٹریز تھوڑی چھوٹی ہیں سائز کی۔ ان کو سٹیج میں کریں گے۔ پہلے ہم ان پہ کچھ ایسے پروسیجرز کریں گے جس سے وی ول بائی سم ٹائم اینڈ allow those pulmonary arteries to grow and then finally we will go for complete correction. اور یہ انٹرنیشنل نارمز اور اسٹینڈرڈس کے بالکل عین مطابق ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 3 روزہ دورے پر لندن روانہ ہو گئے، جہاں وہ برطانوی حکام، سرمایہ کاروں، مالیاتی اداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ کی بینکوں، کاروباری فرمز اور اداروں کے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ وہ مختلف سرمایہ کاری فورمز اور سیمینارز سے خطاب میں ملکی معاشی منظرنامہ واضح کریں گے۔ وزیر خزانہ لندن میں سرمایہ کاری گول میز مذاکرے پاکستان تک رسائی کے دن میں شرکت کریں گے۔ وہ سرمایہ کار دوست پالیسیاں کے موضوع پر گول میز مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا نوٹس جاری کرنے سے اختلاف۔ دوران سماعت نون لیگ کے وکیل نے کہا، مخصوص نشستیں ایک ایسی جماعت کو دی گئیں جو کیس میں فریق نہیں تھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، اس نقطے کا جواب فیصلے میں دیا جا چکا، آپ کی نظر ثانی کی بنیاد کیا ہے؟ نظر ثانی کا اسکوپ کم ہے، دوبارہ بحث نہیں کر سکتے، سارے نکات تفصیل سے سن کر ہی فیصلہ دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد کیے بغیر کیسے نظر ثانی دائر کر دی؟ نظر ثانی کیس کے قابل سماعت ہونے پر سوال ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا، سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا، آپ بتائیں فیصلے میں کیا غلطی ہے؟ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ ہمیں زمانہ طالب علمی سے معلوم ہے، کیا آپ اب سپریم کورٹ کو سمجھائیں گے؟ آرٹیکل 188 کے تحت نظر ثانی کے دائرہ اختیار پر دلائل دیں۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی بھی درخواست موجود ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے، ہمارے سامنے RO کا آرڈر اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود تھا۔ نون لیگ کے وکیل نے موقف اپنایا، PTI کے پاس وکلاء کی فوج تھی، ان آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، کیا ہم ایک پارٹی کی غلطی کی سزا قوم کو دیں؟ سپریم کورٹ کے نوٹس میں ایک چیز آئی تو کیا اسے جانے دیتے؟ آئینی بینچ نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ PTI کے سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں، تاریخ نے ہم پر آئین اور قانون کا دفاع کرنے کا فرض ڈالا ہے، پوری جماعت متحد ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو حق، جمہوریت اور قانون کی جنگ لڑیں گے۔ شبلی فراز نے کہا، بانی آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہیں، وہ آنے والی نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے لڑیں گے، حق کی جنگ، جمہوریت کی جنگ، آئین کی جنگ۔ ہم سب متحد ہیں، پوری جماعت متحد ہے، تو ہم سب اس جنگ کو لڑنے کے لیے بالکل پرعزم ہے۔ تاریخ نے ہم پہ یہ فرض ڈالا ہے کہ ہم آئین اور قانون کا دفاع کرتے رہیں، نتیجہ کچھ بھی ہو۔ عمران خان اگر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور
کوئی وجہ نہیں ہے. وہ ہمارے آنے والی نوجوان نسل ہے, ان کی جنگ لڑ رہا ہے. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی یہ جنگ سیاسی طور پہ بھی لڑیں گے, قانونی طور پہ بھی لڑیں گے, پارلیمانی طور پہ بھی لڑیں گے. آڈیو لیک کیس. ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی. عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے. فاروق اعجاز سے مزید جان لیتے ہیں. جی فاروق. خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر من اللہ بلوچ نے کی ہے. عدالت کی جانب سے علی امین گنڈاپور اور شریک ملزم کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی گئی ہے اور آئندہ تاریخ پر اب ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. عدالت کی جانب سے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں اور جبکہ عدالت کی جانب سے ایس ایچ او کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروائیں اور آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہو کر وضاحت دیں کہ کیوں عمل درآمد نہیں ہوا. عدالت کی جانب سے علی امین گنڈاپور کے خلاف کیس کی سماعت 10 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. بہت شکریہ. صحافی جان محمد مہر کا قاتل شیرل مہر پولیس مقابلے میں مارا گیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا دعویٰ, کہا شیرل مہر کے ساتھی بھی مارے گئے. ایک ہندو اور کسٹمز اہلکاروں کو بحفاظت بازیاب کرایا. تنازعات کے حل کے لیے متبادل نظام ADR لا رہے ہیں. آج کامیابی ہوئی ہے سندھ پولیس کو. صحافی جان محمد مہر کا قاتل تھا اصل شیرل, آج صبح مقابلہ ہوا اور اس میں مارا گیا ہے. آج ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے. کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. سندھ پولیس کو خاص کر کے SSP شکارپور کو میں اپریشیٹ کروں گا. پولیس پوری طاقت لگاتی ہے تو کرائم کم ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو اپر سندھ کے حالات محسوس ہو رہے ہوں گے. ایک ہندو 6 ماہ سے ملوی تھا, اس کو بازیاب کروایا. کسٹم کے اہلکاروں کی واپسی سیف ہوئی. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں نے ڈیمانڈ کی تھی ہماری APCs ڈیمیج ہیں, جلدی دی جائیں. 7 APCs میں سے 4 APCs ہمیں مل چکی ہیں. ADR سسٹم لا رہے ہیں, الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز بنائیں گے. خاص کر کے ہمیں اپر سندھ میں ان کی بڑی ضرورت ہے. پانی کی لائن پھٹنے کے بعد جامعہ کراچی کے مختلف شعبہ جات تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں. پانی داخل ہونے سے سب سے زیادہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کا نقصان ہوا ہے. انور خان کی رپورٹ دیکھیے. جامعہ کراچی میں 84 انچ کی پھٹنے والی پانی کی پائپ لائن کا مرمتی کام تو مکمل ہو گیا, مگر پانی جمع ہونے سے جہاں مختلف شعبہ جات متاثر ہوئے, وہیں سب سے زیادہ نقصان کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوا. شعبہ کیمسٹری کی لیبارٹری اور بیسمنٹ میں پانی داخل ہونے سے ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیا گیا تھا. اسٹور انچارج کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں رکھا کروڑوں روپے مالیت کا کیمیکل ضائع ہو گیا ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ایکچولی وہ ہمارے کیمیکل جو ہم نے یہاں پر اسٹور رکھے ہوئے کیے ہوئے تھے, اس کا نقصان ہوا ہے. ہم نے اپنے طور پہ بہت کوشش کری کہ ہم اپنے سامان کو بچا رہے ہیں, لیکن ہمارا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جو ہے نا, میں ایک تخمینہ آپ کو اپروکس بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ جو ہے نا ہمارا نقصان ہوا ہے. شعبہ کیمیا کی چیئرپرسن نے شکوہ کیا کہ اگر انتظامیہ اور واٹر کارپوریشن کا عملہ بر وقت کام کرتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ نہ ہماری انتظامیہ اور نہ ہمارے واٹر بورڈ کے عملے نے کوئی کام کیا. کچھ بھی نہیں, کسی نے آ کے ہم سے پوچھا نہیں کہ بھائی آپ کس مشکل میں گرفتار ہیں. کافی سارا ہم نے جو ہے وہ کیمیکل مینٹین کر لیا تھا, تو بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ سارے کیمیکلز اب ختم اور ہم زیرو سے بھی نیچے چلے گئے. شعبہ کیمیکل کے اساتذہ کہتے ہیں کہ کیمیکل ضائع ہونے سے طالب علم ریسرچ ورک سے محروم ہو گئے ہیں, جبکہ پانی اور کیمیکل کے تعفن کی وجہ سے کمیٹی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. جامعہ کراچی کی مرکزی لائن میں پڑنے والے شگاف کے بعد جامعہ کراچی شعبہ کیمسٹری کی بیسمنٹ سے 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود پانی کا انہلا نہ کیا جا سکا, جس کی وجہ سے کروڑ روپے مالیت کے نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا. کیرن کاشف نظامی کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. بلوچستان تھنک ٹینک نیٹ ورک کے تحت بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ میں صوبے کے حالات اور مستقبل کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. مقررین نے کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل کر صوبے میں مکمل دیانتداری سے کام کرنا ہوگا. سیکیورٹی چیلنجوں سے احسن انداز سے نمٹنے اور گڈ گورننس کے لیے مقامی لوگوں کو آگے آنا ہوگا. سیمینار میں صوبہ بلوچستان میں جاری ترقیاتی اقدامات, سیکیورٹی چیلنجز اور خوشحال مستقبل پر غور کیا گیا. مقررین نے کہا صوبے کے اسٹیک ہولڈرز سیاسی, مذہبی اور قوم پرست جماعتیں سول بیوروکریسی کا خود احتساب کریں. حکومت صوبے کے عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے تاکہ سی پیک, گوادر پورٹ, ٹریکوڈک, سندک اور دیگر فلیگ شپ پروجیکٹ سے پاکستان اور صوبہ بلوچستان کے عوام مستفید ہو سکیں. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء وطن واپس پہنچ گئیں. خالدہ ضیاء علاج کے لیے لندن گئی تھیں اور اب 4 ماہ بعد وطن واپس پہنچ گئی ہیں. انہوں نے ملک میں فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے. خالدہ ضیاء کے استقبال کے لیے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع تھی.
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما کی واپسی سے عبوری حکومت پر انتخابات کے انعقاد کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ بی این پی عبوری حکومت پر رواں سال دسمبر میں انتخابات کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ سعودی عرب میں مٹی کا طوفان آ گیا، دارالحکومت ریاض کی سڑکیں گرد سے اٹ گئیں، حد نگاہ بے حد کم ہو گئی، مٹی کے بگولے دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے، شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی۔ کویت میں بھی دن رات کا سما پیدا ہو گیا، طوفان کے باعث ہر سمت اندھیرا چھا گیا۔ اب ایئر وائی ٹیکنالوجی۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں معروف براؤزر فائر فاکس کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ امریکہ میں گوگل کے خلاف تاریخی اینٹی ٹرسٹ مقدمے کے بعد سرچ انجن مارکیٹ میں گوگل کی اجارہ داری کو کم کرنے کے لیے مجوزہ اقدامات پر خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف ڈاج اس وقت گوگل کے خلاف سخت اقدامات پر زور دے رہا ہے، جن میں گوگل کے کروم براؤزر فائر فاکس کی جبری فروخت کا امکان بھی شامل ہے۔ بولیویا کا چوتھا بڑا شہر کوچا بمبا کچرا گھر بن گیا۔ کچرا پھینکنے کے لیے مناسب جگہ نہ ہونے سے جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ 8,000 ٹن کوڑا سڑکوں پر پڑا ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے گندگی اور تعفن سے ایک ہفتے میں ڈائریا کے کیسز میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔